बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीनो सामीन। आप सुन रहे हैं यलगार, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब, और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। ठीक है, तुम्हारा ये शौक भी पूरा किए देते हैं। हुसैन, जाओ उसे लाओ। हुसैन मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया। कर्नल माइक को कब से जानते हो तुम? अब तक खामोशी से बैठे जरकावी के मुंह से ये बात निकली और गोली की तरह शिराजी के दिलो दिमाग में पैवस्त हो गई। जरकावी के मुंह से ये बात निकलते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे हजारों वोल्ट बिजली का जोरदार झटका उसे लगा हो, जैसे बिजली के नंगे तारों को उसने छू लिया हो। उसका रंग इस फिक्रे से जर्द पड़ गया था और अब उसे अपने लहजे की कपकपाहट पर काबू पाना नामुमकिन दिखाई दे रहा था। ये लोग इतने बाखबर हैं। उसने सोचा, ये शख्स कर्नल माइक को जानता है। अगर कर्नल माइक को जानता है तो यकीनन इसे मेरी औकात का पता चल गया होगा, तभी तो ये मुझे उठाकर यहाँ लाए हैं। ओह मेरे खुदाया, ये क्या हुआ? कई सवालात उस एक लम्हे में उसके दिलो दिमाग में पैदा हुए और उसे अपना हलक खुश्क होने का एहसास हुआ। थूक निकलते हुए उसने अपना हलक तर किया और जरकावी की तरफ देखा। मैंने ये नाम जिंदगी में पहली मर्तबा सुना है। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि मैं किसी अमरीकी को नहीं जानता। मुझसे फ्रांस में दुनिया के मुख्तलिफ हलकों के लोग मिला करते थे। दुनिया की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुझे बड़े बड़े लालच दिए थे। मुमकिन है उनमें से ये भी कोई हो जिसका तुम नाम ले रहे हो, लेकिन मैं ऐसे नाम याद नहीं रखा करता। मैं अपनी ज़मीन से गद्दारी नहीं कर सकता, अपने लोगों से गद्दारी नहीं कर सकता। मेरा जीना मरना इन लोगों के साथ है, इस गैर के साथ नहीं। शिराजी ने अपनी दानिस्त में बहुत सूझबूझ और समझदारी का मुजाहिरा किया था, लेकिन वो ये बात जान चुका था कि वो बुरी तरह फंस गया है और इन लोगों के पास उसके मुतल्लिक ऐसी वैसी मालूमात हैं शायद जो उसके अलावा और किसी के पास ना हो। उसने ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि बहुत बाखबर और बहुत होशियार लोग हैं ये। अब इससे पहले कि जरकावी या अबू हसाम उसकी बात का जवाब देते, दरवाज़ा खुला और हुसैन अबू शाकिर का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। अबू शाकिर की शक्ल पर नज़र पड़ते ही शिराजी को अपने दिल डूबने का एहसास हुआ। ये उन 3 नौजवानों में से एक था जिन्हें आज से 5-6 रोज़ पहले शिराजी ने खासी रकम देकर एक घनौने काम पर आमादा किया था और जिनकी फायरिंग से एक इमाम बारगाह के बाहर 3 बच्चे शहीद हुए थे। उन बच्चों की शहादत का बहुत मातम किया गया था और शिराजी की तरफ से एक मुनज़्ज़म अंदाज में यह अफवाह फैलाने के बावजूद कि हमला आवर दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, उसके अपने मकतबा फ़िक्र के लोगों को उसकी बात पर एतबार नहीं था और उसको वो मुतवक्के नताइज नहीं मिल सके थे और वो कर्नल माइक को मुतमईन नहीं कर सका था। इसे जानते हो? अबू हसाम ने शिराजी की तरफ देखा जिसके चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। मैं नहीं जानता इसे, मैं नहीं जानता। शिराजी ने तकरीबन दीवानगी के आलम में जवाब दिया। बकवास करता है ये, बहुत अच्छी तरह जानता है ये मुझे। इसने मुझे और मेरे साथियों को गुमराह करके ऐसा घिनौना काम करवाया जिससे सारी जिंदगी हम अपने आप से शर्मिंदा रहेंगे। मैं दुनिया की हर अदालत में इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। यही वो जालिम है, यही वो आस्तीन का सांप है जिसे हमने अपने टुकड़ों पर पाला और आज ये हमारे ही बच्चों को खाने लगा है। अबू शाकिर खासे पछतावे का शिकार दिखाई दे रहा था। उस घनौनी वारदात के बाद अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर किसी न किसी तरह अबू हसाम के साथियों में से किसी एक तक पहुंचकर उसने अबू हसाम तक रसाई हासिल कर ली थी और रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को पेश करने के बाद अब उनका साथी बन चुका था। ठीक है मेरे दोस्त, अदालत लग चुकी है, तुम्हारी गवाही भी होगी। इस मर्तबा जरकावी अबू शाकिर की तरफ देखकर बोला, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो शिराजी? हुसैन ने शिराजी को मुखातिब किया। उसे अब अपनी जुबान खमीरे की तरह सूख कर तालू से जमती हुई महसूस हो रही थी। देखो, तुम लोग मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जानता, ये सब झूठ है। मैं किसी कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहता। मैं मुझे क्या इन दुनिया की बातों से? तुम मुझे छोड़ दो। देखो ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हारे खिलाफ किसी को कुछ नहीं रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। हाँ। शिराजी को इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि उसके मुंह से क्या गलत शलत निकल रहा है। वो जो कुछ भी बोल रहा था वो दीवानगी के आलम में बोल रहा था। उसे अपनी बात की समझ नहीं आ रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों को क्या कहे जिन्होंने उसके जुर्म का हर सबूत उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया था और वो अपनी जुबान से अपने तमाम जुराइम का इकरार हुसैन के सामने भी कर चुका था। अब शिराजी पागल हो गया था वो। अबू शाकिर मारने के इरादे से गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा,
لیکن حسین نے اسے کسی نہ کسی طرح قابو کر لیا اور ابو حسام نے اسے نارمل رہنے کی تلقین کی۔ دیکھو شیرازی، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے تو اب بھی کہہ سکتے ہو، ہمیں سچ سچ بتا دو، اب تم نے امریکیوں کے کہنے پر کیا کچھ کیا ہے؟ ابو حسام نے بہت سنجیدگی سے شیرازی کی طرف دیکھ کر کہا، میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو، میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، ابھی سے تم لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو، میری دولت کو لوٹنا چاہتے ہو، لیکن میں تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر میرے گھر والوں سے رقم وصول کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہیں اس میں بھی ناکامی ہوگی۔ شیرازی کا ذہنی توازن واقعی بگڑنے لگا تھا۔ شیرازی، ہمارا اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم کسی کے متعلق معلومات حاصل کرنے سے پہلے کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بے گناہ کو ہمارے ہاتھ سے کوئی ذکر نہ پہنچے۔ ہم خود مظلوم ہیں، ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کرتے، ہم انہیں کبھی ظلم و تشدد کا نشانہ نہیں بناتے۔ ہمارا اللہ اس بات کا گواہ ہے۔ اس وقت تمہارے سامنے تمہارے اپنے جرائم کے 2 مضبوط گواہ موجود ہیں، اور یہ عدالت تمہارے ان گھنونے جرائم پر تمہیں سزائے موت دیتی ہے۔ زرقاوی کا لہجہ اس مرتبہ اتنا سنجیدہ تھا کہ شیرازی لرز کر رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے رگو پے میں ایک سنسناہٹ سرایت کر گئی ہے۔ اس نے منہ کھول کر کچھ کہنا چاہا کہ اس کے حلق نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ ابو حسام اور دوسرے لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور حسین کو اشارہ کیا۔ حسین اور شاکر آگے بڑھے۔ دونوں نے اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور چیختے چلاتے شیرازی کو کمرے سے گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ اگلے روز بغداد کے ایک چوراہے پر لٹکی شیرازی کی لاش بڑی مسخ شدہ حالت میں پائی گئی۔ اس لاش کے ساتھ ایک خط پر اس کے جرائم کی تفصیل لکھی ہوئی تھی، اور عین ان لمحات میں جب دنیا بھر کے میڈیا سے دہشت گردی کے ہاتھوں شیرازی کے اغوا کے بعد قتل کی خبر نشر کی جا رہی تھی، ایک عربی چینل اور ایک انگریزی چینل پر وہ فلم بھی دکھائی جا رہی تھی جو ان اعترافات پر مبنی تھی جو اپنی موت سے پہلے شیرازی نے ان دہشت گرد اغوا کاروں کے سامنے کیے تھے۔ اس فلم میں شیرازی نے اپنی جلاوطنی کی پوری کہانی، CIA کے ساتھ رابطہ اور جس طرح کرنل مائک کی ہدایات پر اس نے عمل کیا تھا، اس کی ساری تفصیلات بیان کر دی تھیں۔ اس ٹیپ کی کاپیاں دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے سفارت خانوں کو پوسٹ کر دی گئی تھیں۔ عراق اور دنیا بھر کے عوام اصلیت جاننے لگے تھے، لیکن قابض افواج نے جھوٹا اور گھٹیا پروپیگنڈا کیا۔ عراق کی نام نہاد انتظامیہ نے اسے عراق دشمنوں کی کارروائی قرار دیا۔ امریکی اور برطانوی حکام نے اپنے اپنے نمائندوں کے ذریعے اس سارے ڈرامے کا محرک الزرقاوی کو قرار دے کر اس بات سے باخبر کیا کہ ایک ہمسایہ ملک کی پشت پناہی سے زرقاوی جیسا بین الاقوامی دہشت گرد جو القاعدہ کا بہت مضبوط ستون سمجھا جاتا ہے، عراق میں تباہی اور بربادی پھیلانے کے لیے داخل ہو چکا ہے۔ بہت جلد اتحادی افواج اسے ڈھونڈ کر مار ڈالیں گی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر زرقاوی کی گرفتاری پر دی گئی رقم کا اعلان کیا اور عراقی عوام سے اپیل کی کہ وہ زرقاوی اور اس جیسے دوسرے دہشت گردوں سے ہوشیار رہیں، اور ان کے خفیہ ٹھکانوں سے اگر آگاہ ہوں تو اس کی اطلاع قریبی امریکی مراکز تک پہنچائیں۔ اس بات کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا کہ اطلاع پہنچانے والوں کی مکمل حفاظت کی جائے گی، انہیں مجرموں کی گرفتاری پر انعام دیا جائے گا اور انہیں محفوظ ٹھکانوں پر منتقل کر دیا جائے گا۔ کرنل مائک کے وعدے کو 2 دن گزر چکے تھے، لیکن کرنل واحد ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچا تھا۔ حماد کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے وہم ہو گیا تھا کہ شاید کرنل مائک اس پر شک کرنے لگا ہے، لیکن اس وقت وہ حیران بھی رہ گیا جب دستک ہونے پر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا والد باہیں پھیلائے اس کا منتظر تھا۔ اپنے والد کی باہوں میں سمٹ کر حماد کو یوں محسوس ہوا کہ چاروں طرف ہونے والی یلغار سے وہ بالکل محفوظ ہو گیا ہے اور اب کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کافی دیر تک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خود کرنل واحد کے لیے بھی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اسے ابو غریب جیل سے رہائی مل گئی تھی۔ اس جیل میں وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ درجنوں لوگ اور بھی قید تھے اور اس اکیلے کو رہا کر دیا گیا تھا۔ کرنل واحد نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ صدر صدام کی خدمت اور اطاعت میں گزارا تھا۔ وہ صدام کے بیٹوں کی خصوصی انٹیلیجنس میں اعلیٰ عہدوں پر پہنچ گیا تھا، اور یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کی رہائی یقیناً کسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ ڈیل کس نے کی تھی؟
عراق میں ایسی حکومت تو نہیں تھی جو امریکیوں سے ڈیل کر سکتی۔ پھر اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ وہ ملاقات یاد آ گئی جس میں اس کے بیٹے نے اسے کچھ مخصوص قسم کے اشارے کیے تھے۔ وہ کوئی ایسی ڈیل کرنے جا رہا تھا۔ کیا اب خدا نخواستہ مجھے صدام کے بعد امریکیوں کی اطاعت کرنی پڑے گی؟ جو کام صدام مجھ سے نہیں کروا سکا وہ کام میں اب امریکیوں کے کہنے پر کروں گا۔ ایسے کئی اور سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ مصلحت کی بنا پر بھی وہ امریکیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنی ساری زندگی اپنے ضمیر کو جواب دہ ہو کر گزاری تھی۔ اب جب کہ وہ زندگی کی آخری اننگز کھیل رہا تھا، وہ قطعاً یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نام عراق کے غداروں کی فہرست میں شامل ہو یا اس کی اولاد کو کوئی اس کی غداری کا طعنہ دے سکے۔ بہرحال ابھی اس نے کوئی بات اس حوالے سے حماد سے نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس مرحلے پر وہ اپنے بیٹے کے ان جذبات کی ناقدری کرے جو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان اعتماد، عزت اور محبت کا مضبوط بندھن قائم رکھتے ہیں۔ یہی وہ مضبوط بندھن تھا جس نے حماد کو مجبور کیا اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنے والد کو رہا کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ شعبان کے لیے آج کا دن عید کے دن سے کسی طرح کم نہ تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے اپنے گھر کے مالک کو دیکھا تھا۔ یہ وہی مالک تھا جو اسے بہت چھوٹی عمر میں موصل کے نواحی علاقے سے اپنے گھر لایا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کی طرح اسے پال پوس کر جوان کیا، اسے پڑھایا لکھایا اور اسے گھر کا ایک فرد بنا کر رکھا۔ یہ الگ بات کہ شعبان نے کبھی اس گھر سے باہر نوکری کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ کرنل واحد نے متعدد مرتبہ اسے اس بات پر رضامند کیا تھا کہ وہ کوئی سرکاری نوکری کر لے یا وہ اسے کوئی کاروبار شروع کروا کر دے دیں، لیکن شعبان نے اپنی پوری زندگی ان کے لیے وقف کر دی تھی، جنہوں نے اسے ایک بیٹے کی طرح پال پوس کر جوان کیا تھا اور کبھی اس میں اور حماد میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا تھا۔ یہی تربیت انہوں نے حماد کو بھی دی تھی کہ شعبان کی اسی طرح عزت کرے جس طرح وہ کرتے ہیں، اور حماد اور لیلا نے ایسا کر کے دکھایا بھی تھا۔ دونوں باپ بیٹا طویل عرصے کے بعد ایک دسترخوان پر اکٹھے ہوئے تھے۔ دسترخوان پر کرنل کے حکم پر شعبان بھی ان کے ساتھ موجود تھا، حالانکہ عام حالات میں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا کرتا تھا، لیکن آج کرنل واحد نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ تینوں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا، جس کے بعد شعبان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ باپ بیٹا کھل کر آپس میں بات کر لیں۔ بیٹا، مجھے ظاہر ہے اس بات پر تو خوشی ہے کہ میں ابو غریب جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں سے آزاد ہو کر کھلی فضا میں سانس لے رہا ہوں، لیکن ایک خلش سی پھانس کی طرح میرے گلے میں اٹک کر رہ گئی ہے کہ اس رہائی کا پس منظر کیا ہے۔ یہ سوال میں تم سے تمہارا باپ ہونے کے ناطے نہیں بلکہ ایک عراقی شہری ہونے کے ناطے بھی کر رہا ہوں۔ آخر تم نے امریکیوں کو ایسا کیا کچھ بتایا اور کر دکھایا کہ انہوں نے میری رہائی کی حامی بھر لی، جبکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انٹیلی سروسز میں گزارا ہے، اور میرے جیسے لوگ رہا ہونے کے بعد اگر ان کے مخالف گروپ میں شامل ہو جائیں تو ان کے لیے بہت سی پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ بالآخر کرنل واحد نے اپنے بیٹے سے وہ سوال کر دیا جو انہوں نے ابھی تک دبا کر رکھا ہوا تھا۔ لمبی کہانی ہے ابو، میں آپ کو بلا کم و کاست سنائے دیتا ہوں، ممکن ہے یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کا جواب بھی مل جائے۔ یہ کہہ کر حماد نے اردن سے بغداد پہنچنے تک تمام واقعات اپنے والد کو سنا دیے، اور کرنل مائک سے ملاقات، ابو حسام سے ملاقات، ابو حسام کے مشورے اور وہ تمام معلومات بھی اپنے باپ تک منتقل کر دیں جو شاید وہ عام حالات میں منتقل نہ کرتا، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ اس کا باپ اس کی غیرت اور حمیت کو مشکوک جانے یا اس کے متعلق شک کا اظہار کرے۔ اس کے باپ نے اسے جو دین سے اور اپنے ملک سے محبت کرنے کی تربیت دی تھی، وہ چاہتا تھا کہ اس پر پورا اترے اور اپنے باپ کو قطعاً اس بات کا احساس نہ ہونے دے کہ اس نے اپنے والد کی کہی ہوئی ان باتوں پر عمل نہیں کیا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ حماد کی طویل گفتگو سننے کے بعد کرنل واحد نے مختصر سا تبصرہ کیا۔ آخر ایک انٹیلیجنس آفیسر کے بیٹے ہونا، یہی کچھ تم نے کرنا تھا اور مجھے تم سے اسی کی توقع تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو داد دی اور اس کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھا۔ حماد نے اردن سے عراق کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ بولا، اب میں اپنی باقی زندگی غلاموں کی طرح، بے بسوں کی طرح، بے کسوں کی طرح نہیں گزار سکتا۔ مجھے اب کچھ کرنا ہے،
بلکہ بہت کچھ کرنا ہے۔ آخر کب تک خاموش تماشائی کی طرح سب کچھ ہوتا دیکھتا رہوں گا؟ اپنے شہر کو، اپنے وطن کو، اپنے لوگوں کو اس طرح بے بسی سے لٹتے اور کٹتے ہوئے دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں۔ حماد نے کہا، دیکھو بیٹا، میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں۔ میں تمہیں قطعاً یہ بات نہیں کہوں گا کہ تم کوئی مصلحت اختیار کرو۔ اگر تم میری جان بچانے کے لیے بھی کوئی مصلحت اختیار کر رہے ہو تو مجھے اس کی قطعاً خوشی نہیں ہوگی۔ میری جان چلی جائے اور تمہارا شمار اس ملک کے ان شعائر میں ہو تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، لیکن میں زندگی کی تمام آسائشوں کے ساتھ زندہ رہوں اور میرا اور تمہارا شمار غداروں میں ہو، یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تم اپنے خون کو پہچانتے ہو، مجھے بھی جانتے ہو، اس لیے تمہیں مجھ سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اجازت دیتا ہوں بیٹا، تم وہی کرو جو آج ہر مسلمان نوجوان کرنا چاہتا ہے، اور زندگی کے کسی مرحلے پر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے راستے کی رکاوٹ نہ سمجھنا۔ کرنل واحد نے فیصلہ کن لہجے میں اپنے بیٹے سے کہا، مجھے آپ سے یہی امید تھی ابو۔ آپ یہ سمجھیے کہ فی الوقت میں ایک ڈسپلن کا حصہ ہوں۔ مجھے میرے منتظم نے حکم دیا ہے کہ آپ کی رہائی اس کی تعمیل ہے۔ مجھے کمانڈر ابو حسام نے فی الوقت یہی روپ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ ان لوگوں کو قصر جمہوریہ کے اندر کی معلومات چاہیے۔ وہ لوگ شاید میرے ذریعے ہی کرنل مائک کی آئندہ پلاننگ سے باز رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح میں ان کے لیے زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہوں۔ بہرحال وہ اس جہاد کے کمانڈر ہیں اور زیادہ بہتر فیصلہ وہی کر سکتے ہیں۔ حماد نے اپنے والد کی طرف مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں تو ایک فوجی ہوں، سولجر ہوں، لیکن عام زندگی میں بھی آدمی کو اپنے ڈسپلن کا پابند ہونا چاہیے، خاص طور سے ان حالات میں۔ اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ بہترین نتائج پیدا کر سکتے ہیں تو تم یہی کام کرو، اور ہاں، میری طرف سے انہیں ایک پیغام دے دینا، میری خدمات ان کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں۔ میں ایک لمحہ توقف کیے بغیر ان کا ساتھی بن کر ان کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ میں نے عملی زندگی گزار دی ہے، لیکن ممکن ہے میں ان کے لیے زیادہ بہتر منصوبہ بندی کر سکوں، کرنل واحد نے کہا۔ ٹھیک ہے ابو، اگلی ملاقات پر میں آپ کی یہ بات ان کے گوش گزار کروں گا، اور جو فیصلہ ہوگا اسے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ فی الوقت ہمیں وہی مصلحت اختیار کرنی ہے جس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں امی اور لیلا کو آپ کی رہائی کی خبر دے دوں، جو کہ میں نے ابو نافع سے وعدہ کیا ہے۔ ہاں ہاں، حماد کو اپنے والد سے اجازت مل گئی۔ کیوں نہیں بیٹا، ظاہر ہے وہ بہت پریشان ہوں گے۔ انہوں نے بھی میری رہائی اور آمد کا بہت انتظار کیا ہوگا، خاص طور پر ان حالات میں، کرنل واحد نے جواب دیا۔ دونوں باپ بیٹا کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کرنل واحد اسے کچھ مشورے دیتا رہا، جس کے بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ دونوں بیدار ہوئے۔ ابو شعبان اس دوران ایک فون کے ذریعے موصل میں یہ اطلاع پہنچا چکا تھا کہ کرنل واحد کو رہا کر دیا گیا ہے۔ دونوں باپ بیٹا نماز سے فراغت کے بعد مسجد سے گھر واپس لوٹ رہے تھے کہ موصل سے ایک کار میں ابو نافع، کرنل واحد کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بغداد کی طرف عازم سفر تھا۔ قریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ بغداد شریف پہنچ چکے تھے۔ پورے خاندان کے اکٹھا ہونے کا یہ جذباتی منظر تھا۔ یہ سب کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش لمحہ بن گیا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سب مسکرا رہے تھے۔ سب ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، بہت کچھ سننا چاہتے تھے، لیکن وہاں کہنے سننے کے لیے تھا ہی کیا؟ ایک یاسیت تھی، ایک بے بسی تھی، ایک احساس بے بسی تھا جو المنصور، بغداد اور عراق کے ہر گلی محلے پر سایہ فگن تھا۔ جس کیفیت سے عراق کے باقی شہری گزر رہے تھے، وہی عالم ان لوگوں پر بھی طاری تھا۔ گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے شعبان اور حماد مل جل کر گھر کی پرانی حالت کسی حد تک واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس دوران ابو نافع بھی موصل سے کچھ قالین اور دوسرا سامان لے آیا تھا۔ اب یہ گھر انسانوں کے رہنے کے قابل ہو گیا تھا۔ 2-3 روز ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا تعارف کرنے میں ہی گزر گئے۔ ابھی تک ان میں سے کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا حکمت عملی اختیار کریں۔ کرنل واحد کاروبار کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے، لیکن ان حالات میں کوئی کاروبار کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ وہ پریکٹیکل انسان تھے۔ عملی زندگی کی دشواریوں سے مقابلہ کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی بیکار ہو کر گھر میں بیٹھنا ان کے لیے ایک بیکار عادت تھی۔ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اردن اور شام میں موجود اپنے دوستوں کی مدد سے کوشش کر کے
کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ بڑی آسانی سے اپنے گھر کا دال دلیا بھی چلاتے رہیں گے، اور وہ سب کچھ بھی جو لٹ چکا ہے کسی حد تک واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ اسی قسم کے خیالات حماد کے بھی تھے۔ فی الوقت دونوں ہی کچھ کرنے سے قاصر تھے۔ حماد اور اس کے والد کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ اس وقت طے پا چکا تھا جس کی رو سے وہ دونوں ام لیلہ اور سلمیٰ تک کوئی ایسی اطلاع نہیں پہنچا رہے تھے جس سے ان کی وہ شناخت ان پر عیاں ہو جس کا پوشیدہ رہنا بہت ضروری تھا۔ رازداری حالات سے بڑھ کر اس جہاد کا تقاضا تھا جس کا حصہ وہ دونوں بن گئے تھے۔ والد کی گھر آمد کے دوسرے ہی دن جب وہ قریبی مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا، اچانک اس کے سامنے شرجیل آتا ہوا دکھائی دیا۔ دونوں راستے میں ہی بغل گیر ہو گئے۔ اب المنصور کی مارکیٹیں اور ان میں موجود اکا دکا دکانیں جو کسی طرح لٹنے سے بچ گئی تھیں کھلنے لگی تھیں۔ ضروریات زندگی بھی میسر آنے لگی تھیں۔ 2-3 اخبارات نے اشاعت کا آغاز کر دیا تھا۔ مقامی ٹی وی اسٹیشن جس پر اب امریکی قابض تھے اپنی پروپیگنڈا نشریات شروع کر چکا تھا۔ ہمسایہ ممالک کے ٹی وی اسٹیشن بھی اب عراقی گھروں کی ٹی وی اسکرینوں پر جگمگانے لگے تھے۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول کی طرف لوٹ رہی تھی، لیکن سہمے ہوئے خوف زدہ اور انتہائی محتاط اس احتیاط کا تقاضا ہی تھا جس نے شرجیل اور حماد دونوں کو اپنے حصار میں جکڑا ہوا تھا۔ دونوں محتاط انداز میں ہوٹل کے ایک کونے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ المنصور کی مشہور کباب شاپ تھی، لیکن اب یہاں اکا دکا لوگ ہی دکھائی دیا کرتے تھے۔ حماد نے کباب کی پلیٹ کا آرڈر دے کر ویٹر کو مطمئن کر دیا تھا اور دونوں دوست اب آنے والے حالات کے متعلق گفتگو کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ شرجیل اس کے لیے ابو حسام کا پیغام لایا تھا۔ اس پیغام نے اس نے حماد کو یہ سمجھانا تھا کہ اس مرتبہ جب وہ کرنل مائک سے ملاقات کرے تو شرجیل کا غائبانہ تعارف انہیں اپنے قریبی دوست کی حیثیت سے کروا دے، جس کے ساتھ ہی وہ اس کو یہ بھی بتا دے کہ وہ اس کے خیالات کا حامی ہے۔ انہوں نے شرجیل کو تمام ہدایات دے دی تھیں، جس کے بعد حماد مطمئن ہو گیا کہ کم از کم کرنل مائک کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ حماد نے اپنے باپ کو رہا کروانے کے بعد کوئی چال نہیں کھیلی اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ حماد کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ کرنل مائک نے اسے جو توقعات وابستہ کی تھیں اس کا اسے کوئی عملی ثبوت دینا ہی پڑے گا، تب کہیں جا کر اس کی جان چھوٹنی تھی۔ بصورت دیگر اس کے گھر والوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد حماد نے ہمت کر کے شرجیل کے ذریعے درخواست ابو حسام تک پہنچائی تھی کہ وہ اس کے والد سے بھی ایک ملاقات کر لیں، کیونکہ اس کے والد بھی ان کے ساتھی بننا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ میں تمہارا پیغام ابو حسام تک پہنچا دوں گا، شرجیل نے کہا۔ مان جائیں گے کیا وہ؟ حماد نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ابھی میں اس سوال کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ ظاہر ہے انہوں نے آگے کے حالات پر نظر رکھنی ہے اور ہم سے زیادہ بہتر انداز میں سوچتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو یہ ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ شرجیل نے اپنا خیال ظاہر کیا اور حماد مطمئن ہو گیا۔ جب دونوں ہوٹل سے باہر آ رہے تھے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ایک مقامی شخص نے جو کہ پہلے صدام کی پولیس کا ملازم تھا، حماد کا تعاقب المنصور میں اس کے گھر سے لے کر اس ہوٹل تک کیا تھا۔ گو کہ اس نے ان دونوں کی گفتگو نہیں سنی تھی، لیکن یہ رپورٹ اس کے پاس موجود تھی کہ حماد نے ایک نوجوان سے ملاقات کی ہے۔ دونوں نے ہوٹل میں بیٹھ کر گفتگو بھی کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ رپورٹ کرنل مائک کی میز پر پہنچ چکی تھی۔ اگلے روز کرنل مائک نے اسے ملاقات کا پیغام دیا اور معمول کی چیکنگ سے گزرنے کے بعد وہ کرنل مائک کے سامنے پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ کرنل مائک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مطلب کی بات پر آتا، حماد نے خود ہی اسے شرجیل کا غائبانہ تعارف بھی کروا دیا۔ میرے ساتھ اردن سے یہ نوجوان یہاں آیا تھا، ہم وہاں اکٹھے پڑھا کرتے تھے، بہت اچھا دوست ہے میرا اور میرے خیالات کا حامی بھی ہے۔ کل میری ملاقات اس سے اچانک ہو گئی تھی۔ وہ بھی کچھ کرنا چاہتا ہے میری طرح، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ کی مدد سے ہم یہاں وہ حالات پیدا کریں جو عراق کو دنیا کی ممتاز ممالک کی صف میں شامل کر دے۔ وہ بھی میری طرح عراق کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے، میری طرح وہ بھی کھلے ذہن کا مالک ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے حماد نے کرنل مائک کی جانب دیکھا۔ یہ بات سن کر پہلے تو کرنل مائک کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اگلا لمحہ حماد کے لیے نہایت ہی ڈرامائی تھا۔ کرنل مائک نے اپنے میز کی دراز کھولی،
اس میں سے ایک کلرڈ تصویر نکالی اور حماد کی طرف بڑھا دی۔ حماد نے تصویر کو دیکھا۔ حیرت، خوف اور پریشانی کے ملے جلے جذبات اس پر غالب آ گئے۔ یہ تصویر دراصل اس کی شرجیل سے ملاقات کی ہی تھی جو انہوں نے مقامی ہوٹل میں کی تھی اور جہاں دونوں نے بیٹھ کر آپس میں تبادلہ خیالات بھی کیا تھا۔ یہی نوجوان ہے شرجیل؟ کرنل مائک نے دریافت کیا۔ جی ہاں، یہی ہے، حماد نے اپنی بگڑتی نفسیاتی کیفیت پر قابو پا کر جواب دیا۔ یہ خوف اندر ہی اندر سے اسے ڈسنے لگا تھا کہ یہ لوگ شرجیل کی اصلیت جانتے ہیں، اور کیا یہ میری اصلیت بھی جان جائیں گے؟ فوری طور پر یہ دو بنیادی سوالات تھے جو اس کے دل و دماغ میں کلبلا رہے تھے، لیکن کوئی نادیدہ قوت اسے تسلی بھی دے رہی تھی کہ ابھی صورتحال بگڑی نہیں اور اس کے قابو میں ہے۔ حماد نے وضاحت طلب نظروں سے کرنل مائک کو دیکھا۔ دیکھو حماد، تم یہ تصویر دیکھ کر حیران یا پریشان نہ ہونا، ہمارا یہی طریقہ کار ہے۔ ہم اپنے دشمنوں اور دوستوں کو کبھی نہیں بھلاتے، جب تک وہ زندہ رہیں ہم ان کی نگرانی اور حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تم سے ملاقات کے بعد ہم نے تمہاری حفاظت شروع کر دی تھی۔ تم جن لوگوں سے بھی ملو گے، جو لوگ بھی تم سے ملیں گے، ان سب پر ہماری نظر رہے گی۔ یہ تصویر تمہیں یہ بات سمجھانے کے لیے میرے خیال سے کافی ہوگی۔ دیکھو حماد، ہم ایسے ہر کارے رکھتے ہیں جو ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ تم ہمارے متعلق کیا سوچ رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو اور کیا کرنے جا رہے ہو۔ آخر ہم دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، ہمیں اپنے مفادات کا خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے نا۔ اس نے حماد کو سمجھانے کے انداز میں یہ بات کی تھی، لیکن حماد یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ ایک وارننگ ہے جو اسے دی جا رہی ہے، جس کے ذریعے اس کو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی مرحلے پر ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کرنل مائک، حماد نے کرنل کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے تیزی سے اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا اور اب وہ نارمل انسان کی طرح کرنل مائک سے گفتگو کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں شرجیل کی اصلیت کا علم نہیں تھا، اور شرجیل کی تصویر بالکل اس انداز میں کھینچی گئی ہے جس انداز میں اسے ملنے والے لوگوں کی تصویر کھینچ کر شاید یہ لوگ محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی پریشانی اس بات پر تھی کہ کہیں ابو حسام کے ساتھ ملاقاتیں تو ان لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، لیکن ابھی اس سوال کا جواب اس کے پاس ہاں یا نہ دونوں صورتوں میں موجود نہیں تھا۔ وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ کرنل اسے کیا پیغام دینا چاہتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر ابھی تک کرنل جیسا گھاگ اور زمانہ ساز انٹیلیجنس آفیسر حماد کی معصومیت کا سحر توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ حماد نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ امریکن فوجیوں سے فرار کے وقت شاید ان کے پاس شرجیل کا ریکارڈ موجود نہیں تھا، اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہوگا کہ شرجیل کی تصویر یا تعارف اپنے پاس محفوظ رکھا جا سکے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ یوں بھی آئے روز امریکی عراقیوں کو گھیر کر ایسے ٹرکوں میں بٹھا لیتے تھے جن میں کچھ لوگ بھاگ جاتے تھے، کچھ مارے جاتے تھے، کچھ کو امریکی چھوڑ دیتے تھے اور کچھ کو جیلوں میں بند کر دیتے تھے۔ یہ یہاں معمول کی کارروائی تھی۔ ان کا ریکارڈ یا تصویر محفوظ رکھنا ان کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ یہ بات سمجھ رہا تھا کہ کچھ مخصوص لوگوں کو جو یہ اپنے دہشت گردوں کی فہرست میں پہلے سے شامل کر چکے ہیں، ایسے مشکوک لوگوں کی تصاویر بھی امریکن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس محفوظ ہوں گی۔ کرنل مائک نے اس کے لیے کافی بنانی شروع کر دی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا کہ جب بھی حماد اس کے پاس آتا وہ اسے بھرپور پروٹوکول دیتا تھا، اور اس کو یہ تاثر دینے کی بہت کوشش کی جاتی تھی کہ وہ لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں اور اس کے تعاون کے بہت شکر گزار تھے۔ حماد یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب دکھاوا ہے۔ ان لوگوں کو جس طرح کا تعاون درکار تھا یہ اس کی بہت معمولی سی قیمت تھی، اور اتنی کم قیمت پر کم از کم وہ اپنے آپ کو یا اپنے ملک و قوم کو ان کے ہاتھوں میں فروخت نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں بہت خوشی ہوگی، کرنل مائک نے کافی کا گھونٹ اپنے حلق میں انڈیلتے ہوئے حماد سے کہا۔ دیکھو حماد، اگر تم ایسے نوجوانوں کا ایک گروپ بنا لو جو سیاسی طور پر ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں، تو میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آنے والی حکومت میں تمہارا اور تمہارے والد دونوں کا حصہ موجود ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عراق میں قائم ہونے والی حکومت تم جیسے آزاد خیال اور لبرل لوگوں پر مشتمل ہو۔ رجت پسند، سخت گیر اور غیر مہذب لوگوں کی حکومت عراقی عوام ایک طویل عرصے سے برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب وہ اپنے انجام کو بھی پہنچ چکی ہے۔ اس انجام کی دعوت ہم لوگوں کو نہیں دی تھی۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پوری دنیا کے تھانے دار بن کر رہیں، البتہ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن رہے
اور جو لوگ دنیا کا امن تہوبالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سرکوبی کرنا ایک سپر طاقت کی حیثیت سے ہمارا فرض تھا جو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے۔ اس فرض کے لیے ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں اس پر ہمیں فخر ہے۔ کرنل مائک نے آخری بات کہتے ہوئے اپنی گردن کچھ زیادہ ہی اکڑا لی۔ میں جانتا ہوں کرنل صاحب، حماد نے کہنا شروع کیا، آپ جو کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں اس پر میں ہی نہیں پورے عراق کے عوام آپ کے شکر گزار ہیں۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔